الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین فقد قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ لِلنَّاسِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ وَكَانَ الْإِنسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا وَمَا مَنَعَ النَّاسَ أَن يُؤْمِنُوا إِذْ جَاءَهُمُ الْهُدَى وَيَسْتَغْفِرُوا رَبَّهُمْ إِلَّا أَن تَأْتِيَهُمْ سُنَّةُ الْأَوَّلِينَ أَوْ يَأْتِيَهُمُ الْعَذَابُ قُبُلًا آمنت باللہ صدق اللہ العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی زدنی علما ربی زدنی علما ربنا زدنا علما وفہما ربنا زدنا علما وحلما وألحقنا بالصالحین اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد معزز و محترم ناظرین و ناظرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ کا بے حد شکر و احسان ہے کہ جس نے ہمیں پھر سے اس قرآن پاک کی مبارک نسبت سے جڑنے کی توفیق عطا فرمائی۔ سلسلہ وار درس قرآن پاک کے سلسلہ وار درس قرآن پاک کے سلسلے میں نے آپ کے سامنے سورہ الکہف کے رکوع نمبر 8 کی ابتدائی چند آیات تلاوت کی ہیں۔ میں کوشش کروں گا کہ اس رکوع کے حوالے سے چند گزارشات آپ کے سامنے رکھوں، قبل اس کے کہ میں اس سورہ کی آیات آپ کے سامنے پیش کرنے کی سعادت حاصل کروں، یہ چیز آپ کے سامنے بیان کر دینا چاہتا ہوں کہ اس سے قبل مختلف موضوعات ہمارے سامنے اس سورہ کے حوالے سے بیان کیے گئے، جس میں ہم نے اصحاب کہف کا قصہ سنا اور ہمیں معلوم ہوا کہ ایمان کس چیز کا نام ہوتا ہے۔ ایک مومن کے لیے سب سے محبوب متاع اگر کوئی ہوا کرتی ہے وہ ایمان ہوا کرتا ہے۔ ایمان کے مقابلے میں اس کی برادری، اس کا علاقہ، اس کے بیوی بچے کوئی بھی حیثیت نہیں رکھتے۔
यानी जब बात ईमान की हिफाजत की हो फिर ये सब चीज़ें सानवी हैसियत रखती हैं, दे हैव अ सेकेंडरी इम्पॉर्टेंस इन द बिलीवर्स लाइफ। आफ्टर दैट हमने देखा कि अल्लाह ताला हमारे सामने दो अशखास का तज़किरा फरमाता है। दरअसल दो करैक्टर हमारे सामने पेश किए जाते हैं, जिसमें एक करैक्टर वो होता है जो अल्लाह ताला का शुक्रगुजार होता है और एक वो होता है जो अल्लाह का नाशुक्रा होता है। और ये अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है कि अगर अल्लाह ताला किसी को ज़िक्र करने वाला दिल अता करे, शुक्र करने वाली ज़बान अता करे, ये अल्लाह ताला नसीबे वालों को ये चीज़ अता करता है। इसका तज़किरा हमारे सामने आता है और कल के दर्स में इसी तरह से मुख्तलिफ़ मौज़ूआत हमारे सामने बयान किए गए। फिर हम देखते हैं कि किस्सा आदम और इब्लीस कल के दर्स में हमने मुलाहिज़ा किया कि किस तरह से हम देखते हैं कि इब्लीस मुख्तलिफ़ रिवायात के ज़रिए से हमारे सामने ये चीज़ वाज़ेह होती है कि उसने अल्लाह ताला की कितनी इबादत की थी, बल्कि यहाँ तक आता है कि कोई चप्पा ऐसा नहीं था जहाँ पे उसने अल्लाह ताला को सजदा ना किया हो, लेकिन इस सब के बावजूद वो रांदाए दरगाह होता है। गोया वो एरोगेंस जो उसके अंदर होता है, अल्लाह ताला की इताअत से फ़रार जो वो इख्तियार करता है, तो ये चीज़ किस कदर ज़िल्लत का सबब हुआ करती है उसके लिए। और आज हम देखते हैं कि उसने तो एक सजदे से इनकार किया था और वो किस कदर अल्लाह ताला की, हम कह सकते हैं कि उसे रांदाए दरगाह किया गया, उसे क़यामत तक के लिए अर्रजीम कहा गया, मरदूद कहा गया, रद्द किया हुआ कहा गया। और हम अपनी तरफ थोड़ा नज़र दौड़ाएं कि आज हम कितने सजदों का इनकार करते हैं, कितनी ही नमाजें हैं जो हमसे छूट जाती हैं। क्या हम उसी शैतान की नकल नहीं करते? गोया अल्लाह ताला ने हमें हुक्म दिया है कि आप नमाज कायम करो और हम नमाज को ऐसे छोड़ते हैं जैसे कोई ऑप्शनल चीज़ है। गोया हम इसे फ़र्ज़ नहीं जानते, हम इसे अपने ऊपर अल्लाह ताला की तरफ से आयद करदा फ़र्ज़ नहीं समझते, बल्कि यूं ही छोड़ देते हैं। तो हमें ये देखना चाहिए कि कहीं हम उसी शैतान की पैरवी तो नहीं कर रहे। बहरहाल ये चंद गुजारिशात थी इर्तबात के ताल्लुक से, ताकि वो मज़ामीन भी हमारे जहन में रहें। आज का जो रुकू मैं आपके सामने पेश करने जा रहा हूँ, इसमें इंसान की कुछ कमज़ोरियाँ बयान की गई हैं। इसमें इंसान का झगड़ालू होना, इंसान का हर मामले में वो जो इंसान का रवैया हुआ करता है, झगड़ालू किस्म का रवैया, वो हमारे सामने बयान किया गया है। इसी तरह से इस इंसान के सामने कुछ और हकीकतें भी मुनकशिफ की गई हैं। इस रुकू के अंदर ये चीज़ भी हमारे सामने वाज़ेह की गई है कि जो अंबिया और रसूल का सिलसिला अल्लाह ताला ने शुरू किया, ये यूं ही शुरू नहीं किया गया, बल्कि जो भी नबी इस दुनिया के अंदर तशरीफ़ लाए, उनका काम ये था कि वो अल्लाह के बंदों को बशारत सुनाया करते थे। वो अल्लाह के बंदों को ये बताया करते थे कि अगर आप अल्लाह ताला के अहकाम की फर्माबरदारी करेंगे तो किस तरह से अल्लाह ताला आपको अज्र से नवाजेगा। और तंबीहात भी उनका एक अहम काम हुआ करता था अंबिया का। गोया जहाँ वो मुबश्शिरीन थे वहीं पे वो मुंजरीन भी थे। और फिर साथ में इस रुकू के अंदर ये चीज़ भी वाज़ेह की गई है कि बदतरीन किस्म के लोग कौन हुआ करते हैं, बदतरीन जालिम जो है वो कौन हुआ करता है, वो भी हमारे सामने बयान किया गया है। और फिर जो मुजरिम लोग होते हैं उनका अंजाम भी हमारे सामने बयान किया गया है। तो आइए इस रुकू का हम बाज़ाब्ता मुताला शुरू करते हैं। और मैं बार बार ये चीज़ आपके सामने इसको फिर से मैं दोहरा रहा हूँ कि जब भी हम कुरान पाक का मुताला करें, हमें ऐसा एहसास होना चाहिए कि गोया ये कुरान पाक के अहकामात हमारे ऊपर नाजिल हो रहे हैं, गोया हमें इन पे अमल पैरा होना है।
جب اس جذبے کے ساتھ ہم قرآن کا مطالعہ کریں گے تو یقین جانیے کہ قرآن پاک دنیا میں بھی ہماری فلاح و بہبود کا باعث ہوگا اور انشاءاللہ آخرت میں بھی کامیابی ہمارا مقدر ہوگی۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد مبارک ہے، وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ لِلنَّاسِ، وَلَقَدْ اور بالتحقیق صَرَّفْنَا ہم نے بیان کیا ہے، فی هذا القرآن اس قرآن کے اندر، للناس لوگوں کے لیے، من کل مثل مطلب مختلف قسم کی مثالیں ہیں، من کل مثل کا مطلب ہو گیا ہر قسم کی مثالوں میں سے ہم نے اس قرآن پاک کے اندر لوگوں کے سامنے بیان کیا ہے۔ گویا مختلف قسم کی مثالیں ہیں جو اس قرآن پاک کے اندر اس انسان کے لیے بیان کی گئی ہیں۔ اب یہاں پہ اللہ تعالیٰ پوری انسانیت کو خطاب فرما رہا ہے، یہاں پہ کسی خاص گروہ کو خطاب نہیں کیا گیا، یہاں پہ مومنین کو خطاب نہیں کیا گیا، حالانکہ ہم قرآن پاک کا انداز دیکھتے ہیں کہ یہ قرآن پاک مومنین سے بھی خصوصی خطاب فرماتا ہے، لیکن یہاں پہ خطاب جو ہے وہ عام ہے، تمام انسانوں کو یہ چیز باور کرائی جا رہی ہے کہ ہم اس قرآن کے ذریعے سے بنی نوع انسان کو مختلف قسم کی مثالیں بیان کرتے ہیں، لیکن اس انسان کا رویہ کیا ہوا کرتا ہے؟ وَكَانَ الْإِنسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا، لیکن یہ انسان جو ہوتا ہے یہ بڑا ہی جھگڑالو واقع ہوا ہے۔ اب یہ کیوں جھگڑالو واقع ہوا ہے؟ اس کا تذکرہ بھی اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے، وَمَا مَنَعَ النَّاسَ، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس انسان کو کس چیز نے منع کیا، أَن يُؤْمِنُوا کہ یہ ایمان لائے، اذ جاءہم الہدیٰ جب اس کے پاس ہدایت آ جائے، وَيَسْتَغْفِرُوا رَبَّهُمْ اور اپنے اللہ تعالیٰ سے بخشش چاہے۔ گویا اس انسان کو ایک اہم چیز کی طرف اس کی توجہ کو مبذول کیا گیا ہے۔ انسان کو یہ بتایا گیا ہے کہ اے انسان، تجھے کون سی چیز روکتی ہے کہ تو ہدایت کو قبول نہیں کرتا ہے، تو ایمان نہیں لاتا ہے؟ جب ہدایت تیرے پاس آ جاتی ہے، وما منع الناس، اے انسان کون سی چیز تجھے مانے ہوتی ہے، ان یؤمنو کہ تو ایمان لے آئے، اذ جاءہم الہدیٰ جب کہ ہدایت تیرے پاس آ جاتی ہے، وَيَسْتَغْفِرُوا رَبَّهُمْ اور کون سی چیز ہے جو تجھے مانے ہوتی ہے کہ تو اللہ تعالیٰ سے بخشش چاہے۔ اب یہاں پہ انسان کو یہ تلقین کی گئی ہے کہ جب بھی اس انسان کو سیدھا راستہ مل جائے پھر اسے بلا چون و چرا جو ہے اس راستے کا انتخاب کرنا چاہیے اور اس میں کسی قسم کی انسان کو تاخیر نہیں کرنی چاہیے۔ پھر جب اس راستے کا انسان انتخاب کر لیتا ہے، جب اس راستے کو انسان چوز کر لیتا ہے، پھر اس راستے میں چلتے چلتے انسان سے بہت سارے آپ کہہ سکتے ہیں کہ بھول چوک ہوتی ہے، انسان سے مختلف قسم کی خطائیں سرزد ہو سکتی ہیں، تو پھر اس انسان کو یہ تلقین بھی کی گئی ہے کہ جب تو ہدایت، پہلے تو ہدایت کو قبول ہی نہیں کرتا، اب جب تو نے ہدایت کو قبول کر لیا ہے تو اس ہدایت کو قبول کرنے کے بعد یہ شیطان جو ہے یہ تجھے چین سے بیٹھنے نہیں دے گا، یہ مختلف قسم کی رکاوٹیں کھڑی کرے گا، یہ تجھے مختلف قسم کے گناہوں کے اندر مبتلا کرنے کی کوشش کرے گا۔ تو اہل ایمان کا یہ شیوا ہوا کرتا ہے کہ جہاں وہ ہدایت کو قبول کرتے ہیں تو ہدایت کو قبول کرنے کے بعد ان سے جس قسم کی بھی خطائیں سرزد ہوتی ہیں تو وہ اس کے اوپر مصر نہیں ہوتے، یعنی وہ اس کے اوپر جو ہے بالکل انسسٹ نہیں کرتے ان چیزوں کو، بلکہ ان سے اگر کسی بھی قسم کی کوئی خطا ہوتی ہے تو اس کے اوپر اللہ تعالیٰ سے بخشش چاہنے والے ہوتے ہیں۔ لیکن اس انسان کو کہا جا رہا ہے کہ انسان تجھے کون سی چیز روک رہی ہے کہ تو ہدایت کو قبول کرنے سے تجھے کون سی چیز مانے ہو رہی ہے، اور کون سی چیز تجھے اس چیز سے روک رہی ہے کہ تو اللہ تعالیٰ کے سامنے بخشش چاہے۔ دیکھیے رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پہ جب ہم غور کرتے ہیں، قرآن پاک کی دوسرے احکامات کے اوپر جب ہم غور کرتے ہیں، جیسے ہم نے سورہ بنی اسرائیل کے اندر بھی یہ چیز پڑھی، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم،
کہ یہ قرآن سب سے سیدھے اور سچے راستے کی رہنمائی کرتا ہے. گویا سب سے سیدھا راستہ اگر کوئی ہو سکتا ہے، سب سے دی اسٹریٹ پاتھ اگر کوئی ہو سکتا ہے، تو وہ اس قرآن کا راستہ ہے. تو اس بات میں ہمیں کوئی بھی شک نہیں ہونا چاہیے کہ سیدھا راستہ اگر ہمیں کوئی دکھا سکتا ہے تو وہ یہ کتاب ہمیں دکھا سکتی ہے. وہ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اطہر ہے جو ہمیں سیدھا راستہ دکھا سکتی ہے. جہاں ہمیں قرآن پاک سیدھا راستہ اپنانے کی تلقین کرتا ہے، وہیں پہ قرآن پاک کی مختلف آیات ہمیں اس طرح بھی متوجہ کرتی ہیں کہ ہمیں ایک جو مومن ہوتا ہے وہ اس راستے کا انتخاب کرنے کے بعد اس کا یہ شیوا ہوا کرتا ہے کہ وہ بار بار اللہ تعالیٰ کے بخشش چاہنے والا ہوتا ہے. اور جب ہم رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ کرتے ہیں تو رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اس راستے پہ سب سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ اعلیٰ، سب سے اکمل آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. پوری انسانیت کے اندر اگر اللہ تعالیٰ کے بعد کوئی ذات ہے جس نے اس قرآن کو عملی طور پہ اپنی زندگی میں لایا تو وہ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے. اور رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے یہ چیز ہمارے سامنے واضح ہو جاتی ہے کہ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب اس قرآن کی دعوت لے کر اٹھتے ہیں اور اس قرآن کے ذریعے سے عرب کے اس جاہلیت کے اس معاشرے کے اندر جہاں پہ 360 بتوں کی پوجا کی جاتی تھی، اس کعبہ کے اندر، کعبۃ اللہ کے اندر جہاں پہ برہنہ طواف کیا جاتا تھا، اس معاشرے کے اندر لڑکیوں کو زندہ دفن کیا جاتا تھا، جس معاشرے کے اندر شراب کا چلن تھا، جس معاشرے کے اندر زنا عام تھا، جس معاشرے کے اندر لوٹ مار عام تھی، جس معاشرے کے اندر یتیموں کو ان کا حق نہیں دیا جاتا تھا، جس معاشرے کے اندر اور بھی مختلف قسم کی برائیاں پائی جاتی تھی، اس معاشرے کے اندر رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایسا صالح انقلاب برپا کرتے ہیں کہ پورا حجاز جو ہے، وہ پورا جو علاقہ ہے رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم جہاں دعوت لے کر اٹھتے ہیں وہاں پہ پورا کا پورا اسلام غالب ہو جاتا ہے. لیکن اس سب کے باوجود بھی رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کیا ہوا کرتا ہے کہ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کوئی پارٹی نہیں کرتے. رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے جو سیدھا راستہ عطا کیا ہے، رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے، آپ کہہ سکتے ہیں کہ جس مشن کو لے کر رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے ہیں اس مشن کی تکمیل کو اپنی آنکھوں سے ملاحظہ فرما رہے ہیں. گویا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا کا پروانہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کو عطا کیا جا رہا ہے. گویا یہ دین مکمل ہو گیا. اور پھر دوسری طرف سے اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا کا پروانہ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کیا جا رہا ہے. لیکن رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کار کیا ہے؟ اور وہی ہمارا بھی طریقہ کار ہونا چاہیے. اب آپ سوال کر سکتے ہیں کہ کیوں ہم رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو فالو کریں؟ Why should we follow Prophet محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم؟ میں اہل ایمان کی بات نہیں کر رہا ہوں. کوئی انسان ہم سے یہ پوچھ سکتا ہے، میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ کوئی غیر قوم کا کوئی شخص ہم سے پوچھ سکتا ہے کہ why should we follow Prophet محمد صلی اللہ علیہ وسلم؟ And we must be ready with the answer. ہمیں ان کو جواب یہ دینا ہے کہ اس لیے رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو فالو کرنا ہے کیونکہ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات وہ ذات ہے کہ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، کہ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے. وہ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کامل و اکمل ذات ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ جہاں رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ایک بہترین پولیٹیشین ہے، وہیں پہ ہمیں وہ ایک بہترین اکانومسٹ بھی دکھتے ہیں، وہیں پہ وہ ہمیں ایک بہترین ہسبینڈ بھی دکھتے ہیں، وہیں پہ ہمیں وہ ایک بہترین فادر بھی دکھتے ہیں. تو رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے اندر ہمیں ایک شخصیت کے جو مختلف پہلو ہوا کرتے ہیں، جو ایک شخصیت کی تکمیل کرتے ہیں، وہ بتمام و کمال ہمیں رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے اندر ہمیں جلوہ گر دکھتے ہیں. تو اس لیے رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی ہمارے اوپر لازم ہو جاتی ہے. دس از کوائٹ لاجیکل. تو یہی چیز اہل ایمان کو یہاں پہ سکھائی گئی کہ آپ کے نبی جن کے آپ نام لیوا ہیں، خصوصی طور پہ اہل ایمان کو، اور نہ صرف اہل ایمان کو بلکہ ہمیں
یہ چیز بالکل واضح ہونی چاہیے کہ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم صرف مسلمانوں کی طرف نہیں بھیجے گئے، بلکہ قرآن پاک خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تعارف فرماتا ہے کہ وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، کہ ہم نے رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام عالمین کے لیے رحمت بنا کر بھیجا، تمام عالمین کے لیے۔ اور جب ہم جو ہماری قوم جن کے درمیان ہم اپنی زندگی بسر کرتے ہیں، جو ہمارے ہندو بھائی بہن ہیں، ہم انہیں بتائیں کہ آپ کی کتابوں کے اندر کل کی اوتار کا تذکرہ ہے، اور پھر ہم دیکھتے ہیں وہاں پہ ان کی کتابوں کے اندر یہ پایا جاتا ہے کہ وہ کل کی اوتار جو ہے وہ ریگستان کے اندر تشریف لائے گا۔ اسی طرح سے اونٹوں کا تذکرہ ہمیں ملتا ہے، اس کے والد کا نام جو ہے وہ وشنو یاس ہوگا، وشنو یاس کا مطلب عبداللہ، اللہ کا بندہ ہوتا ہے۔ اس کی ماں کا نام سمتی ہوگا، سمتی ہم کہتے ہیں پیس لاور۔ تو ہم دیکھتے ہیں رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ کا نام جو ہے وہ آمنہ تھا، امن چاہنے والی۔ تو یہ باتیں ہمیں اپنے ان ہندو بھائیوں کے سامنے پیش کرنی چاہیے۔ اور آج انفارچونیٹلی ہمارا مسئلہ کیا ہو چکا ہے، جس دین کو ہمیں تمام لوگوں کے سامنے پیش کرنا تھا، ہم ایک کھول کے اندر بند ہو گئے۔ ہم صرف ایک ہی چیز کا رونا رو رہے ہیں، مسلمانوں کو یہ ہو گیا، مسلمان نماز نہیں پڑھتے، مسلمان زکوٰۃ نہیں دیتے۔ ٹھیک ہے، مسلمانوں کی اصلاح کا کام ہمیں انجام دینا ہے، لیکن میں آپ سے سوال کر رہا ہوں، کیا ہمیں اس پیغام کو وسعت دینے کی ضرورت نہیں؟ جس ماحول کے اندر ہم زندگی بسر کر رہے ہیں، اس ماحول کے اندر صرف مسلمان ہی تو نہیں رہتے، اس ماحول کے اندر تو ہمارے عیسائی بھائی بھی ہیں، ہمارے ہندو بھائی بھی ہیں، ہمارے سکھ بھائی بھی ہیں، ہمارے بودھ بھائی بھی ہیں، ہمارے جین بھائی بھی ہیں۔ جب تک نہ یہ امن کا پیغام ہم ہر ایک شخص تک پہنچائیں گے، پھر ہم کیسے توقع کر سکتے ہیں کہ ایک ایسا معاشرہ ہم اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھ سکتے ہیں جس معاشرے کے اندر امن کا پیغام جو ہے وہ عام ہو سکتا ہے؟ محض مسلمانوں تک اس پیغام کو سیمت کر دینا، محض مسلمانوں تک اس پیغام کو لمٹ کر دینا، یہ ہماری بہت بدقسمتی بھی ہے، اور ہم کہہ سکتے ہیں کہ نیرو مائنڈڈنس ہے، جس سے ہمیں باہر آنے کی ضرورت ہے۔ ہم میں سے جو اسٹوڈنٹ ہیں، ان کے جو اور اسٹوڈنٹ کمیونٹی میں جو آپ کی انٹلیکچوئل کلاس میں جو اسکالرس ہیں یا جو مختلف شعبوں میں تعلیم حاصل کر رہے ہیں، ان کے دوست جو دوسری قوم سے تعلق رکھتے ہیں، ہمیں بغیر کسی ڈر کے جو ہے یہ دین کا پیغام ان کے سامنے بیان کر دینا چاہیے۔ اور ہمارا کانسٹیٹیوشن آرٹیکل 25 ہمیں اس چیز کی اجازت دیتا ہے۔ یہ جو انڈین کانسٹیٹیوشن ہے، انڈین کانسٹیٹیوشن کی بات کر رہا ہوں، ہندوستان کا آئین، ہمارا آئین تو قرآن ہے، اس کو واضح کر دوں گا آپ کو۔ میں انڈین کانسٹیٹیوشن کی بات کر رہا ہوں۔ انڈین کانسٹیٹیوشن کے اندر آرٹیکل 25 کے اندر ہمیں اس چیز کی اجازت دی گئی ہے کہ ہم اپنے مذہب پہ عمل کر سکتے ہیں، اپنے مذہب کو پروپوگیٹ کر سکتے ہیں، پروفیس کر سکتے ہیں، اس میں کسی قسم کی کوئی قباحت نہیں ہے۔ تو پھر ہم کیوں ڈر رہے ہیں؟ ہم کیوں نہیں اس امن کے پیغام کو لوگوں کے سامنے پیش کرتے؟ تو میں عرض کر رہا تھا کہ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ انقلاب برپا کیا، تو اس انقلاب کو برپا کرنے کے بعد رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا رویہ کیا تھا؟ اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا۔ اے رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم، اذا جاء نصر اللہ، جب اللہ کی مدد آپ کو حاصل ہو جائے، ورأیت الناس، اور آپ دیکھو کہ لوگ يدخلون فی دین اللہ افواجا، اس دین کے اندر جوک در جوک داخل ہو رہے ہیں۔ گویا اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ اسلام از ڈومینیٹنگ دا ورلڈ، تو اس وقت آپ کا رویہ کیا ہونا چاہیے؟ وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ، پس آپ کیا کرو؟ فَسَبِّحْ، آپ اللہ کی تسبیح بیان کرو، بِحَمْدِكَ، فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ، اپنی رب کی تسبیح کرو اس کی حمد کے ساتھ، وَاسْتَغْفِرْ، اور بخشش چاہو، إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا، بے شک وہ توبہ کو